अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो एक इंतहाई मोतबर और आला मकाम रखती हैं। उन्हें पाकिस्तान में तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी एक दुनिया जो है वो उनकी मोतरफ़ है और मुख्तलिफ़ लोगों से उनका अक़ीदत का, मोहब्बत का एक रिश्ता जो है कायम है। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं और बहुत सारे इदारों के चीफ पैटर्न हैं। अलमुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और उसके भी रूह रवां हैं। तो हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह खुश रखे। हाजी साहब, आजकल की सूरत हाल पे पहला सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा महसूस होता है कि हर आदमी परेशान है, चाहे वो कारोबार कर रहा है, चाहे वो आवाम है आम, चाहे सरकारी लोग भी हैं इवन के। हालात व वाक़यात से, मईशत के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम कहाँ खड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आपके ज़रिए मेट्रो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ हालात ज़िंदगी से आपके सामीन और नाज़रीन को आगाह करने के लिए आपने मौका फराहम किया। पाकिस्तान इन हालात से दो चार न होता, लेकिन हमारे दो चार हुक्मरानों के अलावा ज़्यादातर लोगों ने शहीदों के साथ नाइंसाफ़ी की, बेवफाई की। इस पाकिस्तान के बनने में लाखों लोग शहीद हुए। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत इस पाकिस्तान बनाने के मौके पर हुई और जद्दोजहद के दौरान कहा यह गया था कि इस पाकिस्तान को निज़ाम मुस्तफ़ा का, इस्लाम का गहवारा बनाया जाएगा, खुलफ़ाए राशिदीन के तर्ज़ हुक्मरानी के मुताबिक हुकूमत की जाएगी। लेकिन हमने दुनिया का हर मुस्तरद शुदा निज़ाम अपनाया और इस्लाम के पर अमल की कोई बात हमने नहीं की। ज़ाहिर है उसके नतीजे में थोड़े अरसे में जो नाइंसाफ़ियाँ शुरू हुई तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। वक्त मिलेगा तो मैं बात करूँगा कि मैं शेख मुजीबुर रहमान से भी इस सिलसिले में मिला था और उसने कहा, देखिए हाजी साहब, हम लोग अक्सरियत में जीत गए हैं, वेस्ट पाकिस्तानी लोग हमें इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने उससे कहा कि मैं मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलकर आया हूँ और उनको पूछा गया कि आप सिंगल बेड का हॉस्टल चाहिए या दो कमरे का हॉस्टल चाहिए, तो तैयारी हो रही है। बोले तैयारी सारी दिखावे की है, लेकिन हमें इक़्तिदार नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा, आप तो कारोबारी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपका पार्टनर आपको हिसाब न दे, नफ़ा भी न दे, तो क्या पार्टनरशिप बाकी रहेगी? तो मैंने कहा मुश्किल है। बोला सेम इज़ द केस विथ अस, हमें इक़्तिदार नहीं दिया गया जीतने के बावजूद, तो हमारा साथ रहना मुश्किल होगा। तो मशरक़ी पाकिस्तान भी खोया हमने इसलिए कि शोहदा से जो वादे किए थे वो वफ़ा नहीं किए। और अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल ये फरमाता है कि जो सूद के निज़ाम में पले बढ़ेगा वो अल्लाह से ऐलान जंग करेगा। हमने ऐलान जंग किया, हम IMF के आगे भीख मांगते रहे और हमारी विफाकी शरई अदालत बार बार फैसले देती रही कि सूदी निज़ाम से दूर रहो, लेकिन हम नहीं मानने। नतीजा ये हुआ कि अब बाकी 4 सूबे जो हैं उसमें भी बलूचिस्तान खुश नहीं है, उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सिंध के बारे में भी इस तरह की बातें हैं, KPK के बारे में इस तरह की बातें हैं। तो बात यह है कि अगर आप किसी को उसका हक देंगे तो आपके करीब आएगा, आपसे मोहब्बत करेगा। खाली बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को चला सकता है, इतने मादनी ज़खायर वहाँ पर मदफून हैं। अभी रेकोडिक वगैरह की जो बातें चल रही हैं, तो मैं तो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन वहाँ सोना मौजूद है, कॉपर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है कि हम सुई गैस, तो सुई इलाके के नाम से बरामद होने वाली गैस का नाम है, लेकिन हमने
उस इलाके को गैस आखिर में दी, पहले हम बाकी इलाकों को देते रहे। तो नाइंसाफ़ी आपको इसी नहज पर पहुंचाती है जिस नहज पर हम पहुंच गए हैं। और हमारी पूरी तारीख जो है वो नाइंसाफ़ी से भरी हुई है। ये कराची शहर जो सारे मुल्क को चला रहा है, कोटे के नाम पर, मेरिट के कत्ले आम के नाम पर जितना कराची को नुकसान पहुंचाया गया है तारीख में, 73 से लेकर अब 2023 है, तो इस सारे अरसे में कराची के साथ नाइंसाफ़ी की गई, जुल्म किया गया। ज़ाहिर है उसके नतीजे में नफ़रतें बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला फिर मौका दे पाकिस्तान को, हम इंसाफ के धारे पे डाल दें और लोगों के साथ इंसाफ करें, उनका हक उनको दें। मसलन मैं मिसाल दे के समझाता हूँ। अल्लाह ताला आपको जल्द ले जाए आपकी फैमिली के साथ मक्के मदीने। पहले मक्के मदीने में जाते थे हम तो बंगाली इक्का दुक्का चंद लोग मिलते थे। अब सबसे ज़्यादा हरम शरीफ की खिदमत में बंगाली मिलते हैं, क्योंकि वो उनका हक हम नहीं देते थे। हम थोड़ी बहुत जो सीटें मिलती थी तो हम वेस्ट पाकिस्तान में बांट लेते थे, और वेस्ट पाकिस्तान में भी बड़े सूबे को ज़्यादा, छोटे सूबे को कम। लेकिन अब जब उनको हिस्सा मिला और वो गए तो सबसे ज़्यादा वो मौजूद है। अब उनकी मईशत, उनका रुपया जिसको टका कहते हैं, वो हमसे मजबूत है। उनका टका और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सब कुछ शोहदा से नाफरमानी करने के नतीजे में, और IMF के झोली, जो लोग कहते रहे कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, वो सबसे बड़ा कशकोल लेकर के IMF के सामने खड़े रहते हैं या उनके नुमाइंदे खड़े रहते हैं। तो इसलिए ये तमाम दुश्वारियाँ पैदा हुई। हाँ, पाकिस्तान पर अल्लाह रहम करे, उसके हालात ठीक करे। और पाकिस्तान में मैं यहाँ आते आते भी जिन जिन लोगों से रास्ते में टेलीफोन में बात हुई, हर आदमी महंगाई का रोना रो रहा है, हर आदमी बिजली के जाने का मामला रो रहा है, गैस के जाने का मामला रो रहा है। मेरे घर कोई आता है तो चाय पिलाने से पहले इंटरकॉम पर पूछना पड़ता है गैस है। सोचना चाहिए, मैं तो इस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर रहा हूँ, ये नौबत कभी नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है कि इन एडवांस ये चीज़ें मंगवा के अपने पास रखी जाती हैं ताकि हम ये दिन देखने न पड़े। मैं एक, आपने भी इशारा दिया था कि ऐसी बात जो आवाम को पता ना हो। देखिए, CNG के टोटल 2 पंप थे पाकिस्तान में, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, गोरा कब्रिस्तान के पास। मैं पहले इस्लामाबाद वाले को विज़िट करने गया, समझा, बैठा, देखा, और इसके बाद कराची वाले को विज़िट किया। फिर इसको कंट्रोल करने वाले इदारे हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के DG से मैंने मुलाकात की। मैंने कहा हम अगर ये पंप खोल दें, बोला CNG उस वक्त पेट्रोल से बहुत सस्ती थी। उसने कहा CNG सिर्फ मंगवा के पहले स्टोर करनी पड़ेगी, फिर जितने पंप खुल जाएं, तो 1000 पंप खुल गए और CNG को स्टोर करके रखने का काम हुकूमतों ने नहीं किया। अब वो 1000 बंद हो गए। लेकिन 1000 लोगों ने जो रोज़ी शुरू की, उन्होंने CNG के बजाय पेट्रोल लगा लिया, डीज़ल लगा लिया। और मैंने शर्त लगा दी थी कि कोई पेट्रोल पंप, कोई ऐसा पंप जो है नहीं बनेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ खूबसूरत छोटी सी मस्जिद, वज़ू खाना और वॉशरूम अच्छा बना हुआ नहीं होगा, ताकि ट्रेवलर्स को रास्ते में आसानी हो। तो ये 1000 पंप खुले हुए हैं, ये फिर आबाद हो सकते हैं अगर CNG इन एडवांस मंगवा करके स्टोर कर दी जाए। तो अगर 1000 लोगों का रोज़गार जो है आपके एक फ़ैसले से वाबस्ता हो जाए, तो
تو آپ کو گھر بیٹھے اللہ ثواب دیتا ہے. میں حاجی صاحب آپ کی وزارت کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ماضی کی طرف ہم جائیں اور ماضی کے واقعات پہ بھی روشنی ڈالیں ہمارے ان ناظرین کے لیے جو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا انشاءاللہ یقیناً. تو ان کے لیے آپ اپنا تھوڑا فیملی بیک گراؤنڈ ذرا وہ والا تعارف بھی بتا دیں, اور کیسے آپ گرون اپ ہوئے اور سیاست میں کیسے آئے, کیسے سیاست شروع کیا. بہت اچھا سوال ہے. میں اور میرے خاندان میں کوئی بھی آدمی پہلے پولیٹکس میں نہیں تھا. سن 70 کے الیکشن کی جب تیاریاں ہو رہی تھیں تو میں شو مارکیٹ پہ رہتا تھا. تو پی ٹی سی ایل پر حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا, بھائی حنیف کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ میں نے کہا حضرت آپ حکم کریں, میں ابھی آ جاتا ہوں. ان کا ضروری مشورہ کرنا ہے, آپ آ جائیے. تو میں نے ایک موٹر سائیکل والے کو بلوایا, مولانا کے صدر والے گھر پر میں گیا. انہوں نے تخلیہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ اگر حلقہ نمبر 7 سے زین نورانی اور شاہ احمد نورانی کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا؟ تو میں نے کہا میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, میں نے کبھی الیکشن لڑا نہیں. آپ حلقہ 7 کہہ رہے ہیں تو حلقہ 7 کا علاقہ کون کون سا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ حلقہ 7 نمبر کا علاقہ اولڈ ٹاؤن, کھارادر, جوڑیا بازار, نانک واڑہ, عیدگاہ, شو مارکیٹ, رنچھوڑ لین, رام سوامی یہ علاقہ ہے. اور آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اس علاقے کی اکثریت میمن حضرات پر مشتمل ہے. تو میں نے کہا میں سروے کر کے بتا سکتا ہوں کون جیتے گا, ان کا سروے کر لیں. ابھی میمن برادری سے آپ کا بھی میں تعلق ہے نا؟ میمن برادری میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کا 4 ٹینیور کے لیے الحمدللہ صدر رہا ہوں میں. تو میں نے کہا میں جائزہ لے لیتا ہوں. جائزہ لینے کے لیے چند میٹنگیں کی اور آخری میٹنگ کھارادر میں کی, اور 80 کے قریب نوجوان, ظاہر ہے میں خود بھی اس وقت نوجوان تھا, تو آخری میٹنگ میں جائزہ لے کر 80 آدمیوں نے فیصلہ دیا کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے تو جیت جائیں گے. تو یہ سیاسی کام کی طرف پہلی انٹری تھی. اس وقت میں 74 تک, پھر بعد میں انجمن طلبہ اسلام کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ, پہلا پریزیڈنٹ 74 تک, 68 سے 72 تک صدر, اور 74 تک یعنی 2 سال مجلس مشاورت کا رکن رہا. اور اس کے بعد پھر مولانا نے مجھے کہا کہ اب آپ پولیٹکس میں آ جائیں. تو میں پولیٹکس میں پھر شامل ہوا. تو یہ ان کی فرمائش اور ان کے اخلاص کے پیش نظر میں پولیٹکس میں آیا, ورنہ ہمارے خاندان میں کوئی آدمی پہلے تو آپ کا پہلا سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان میرا پہلا پلیٹ فارم تھا. میں ویسے کراچی سے کونسلر بھی رہا, 3 مرتبہ MNA بھی رہا, اور جو منسٹریاں عموماً مجھے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وزیر مذہبی امور میں لگے ہوں, لیکن لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانی پہلی, پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز دوسری, ہاؤسنگ اینڈ ورکس اور اس کے ساتھ اضافی چارج ماحولیات, یہ 4 فیڈرل منسٹریز کا میں منسٹر رہا. اور الحمدللہ ایک پھوٹی کوڑی کی بے ایمانی کا الزام نہ مجھ پر لگا ہے اور نہ انشاءاللہ تا قیام قیامت لگ سکتا ہے. رائٹ. اور ان منسٹریز میں کیسا رہا آپ کا تجربہ, اور آپ کے ساتھ جو کیبنٹ کے باقی جو لوگ تھے اور وہ تھے ان کے ساتھ کیسا رہا ورکنگ ریلیشن آپ کا؟ مجموعی طور پر اصل میں سیاست میں اتنی کرپشن اس وقت نہیں تھی. 85 میں منسٹر بننے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس وقت ہم 223 میں ہیں, 2023 میں ہیں, تو 23 اور 15 18 سال 28 سال ہو گئے. تو پہلے رواداری تھی, بردباری تھی. میں آپ کے سوال کی طرف ہی رہتا ہوں, لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ بڑے مشہور صحافی سید محمود احمد مدنی سے میرا مقابلہ ہوا, یہ علاقہ بھی شامل تھا اس میں. تو میں جیت گیا, ان کی مقدر میں کامیابی نہیں تھی, لیکن جب بھی کبھی میں انہیں دیکھتا تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا, اور وہ مجھے دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے. یہ رواداری تھی. 77 میں PNA کی طرف سے میں جیتا, تو یہ سبزی منڈی PIB وغیرہ وغیرہ کا علاقہ سارا شامل تھا. تو میرے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے سلیمان گانچی تھے, لیکن اگر میں گھر سے تھوڑا دور اتر جاؤں پہلے
کہ چلو 5 منٹ 7 منٹ کی واک کر لیں. اسی گلی میں گھر تھا سلیمان گانچی کا. تو مجھے پیدل چلتے ہوئے دیکھتے تو سائڈ پہ گاڑی روک دیتے اور کہا کہ آپ بیٹھے. میں نے کہا میں اپنے فائدے کے لیے تھوڑا پیدل چل رہا ہوں. بولے روز اپنے فائدے کے لیے پیدل چلے، لیکن اب میں نے دیکھ لیا ہے تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں گا. یہ رواداری تھی. اور شاید تاریخ کا جائزہ کوئی لے گا تو جنیجو جیسا، محمد خان جنیجو جیسا ایک ایماندار پرائم منسٹر، بردبار، تحمل مزاج، مشاورت کرنا، یہ گالی دینے کا کلچر نہیں تھا. ابے تبے اور چوری کے معاملات کا کوئی کلچر نہیں تھا. ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرتے تھے. تو وہ روایت ختم ہو گئی. اور اس زمانے میں منسٹر کو کام کرنے کا اختیار تھا. باقی پرائم منسٹر آتے تھے تو ان کے ساتھ کوئی اور بندہ ایسا ہوتا تھا جو پرائم منسٹر ہاؤس سے فون کرتا تھا کہ یہ کام کرو. صدر کوئی ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ کام صدر نے کہا کریں. لیکن مجھے مثلا جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ یہ کام ہے دیکھ لیجیے گا اگر ہو جائے تو. میں نے دیکھا قانون کے مطابق نہیں تھا. میں نے ان کو فون کر دیا کہ جنرل صاحب یہ قانون کے مطابق نہیں. ان کا نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے لیے قانون نہیں توڑوانا چاہ رہا. جنید صاحب نے کاغذ مجھے دیا، دیکھیے درخواست آئی ہے، میں نے بھی غور سے نہیں پڑھی ہے، اگر قانون کے مطابق ہو تو کر دیجیے گا. میں نے نہیں کیا اور ان کو بتا دیا. انہوں نے برا نہیں مانا. آج کل کے دور میں کوئی پرائم منسٹر ایسا کرے تو اس کا تو حشر نشر کر. میں اس پہ واپس آتا ہوں اور بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی، اس پہ مزید بھی بات کرنا چاہوں گا، لیکن ناظرین ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے، معروف شخصیت ہیں اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بھی بات کر رہے ہیں اور حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حاجی صاحب آپ نے بتایا جنرل ضیاء الحق کا بھی آپ نے ذکر کیا، محمد خان جنید صاحب کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے کہ عامر ڈکٹیٹرز اقتدار میں رہے، آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا، تو اس بات کو تو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے سیاستدانوں کی طرف سے اور سیاست. اللہ آپ کو اس سوال کے پوچھنے کا اجر عطا فرمائے. میں چونکہ 75 اور 77 میں جیت چکا تھا نا، تو ضیاء الحق نے اپنے رابطہ کار لوگوں کے ذریعے سے بڑی کوشش کی کہ ماشاء اللہ کے تحت میں وفاقی وزیر مشیر بن جاؤں. الحمدللہ میں نے منع کیا. پھر اس کے بعد یہاں گورنر لیفٹیننٹ جنرل عباسی صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بھوپالی صاحب کے ذریعے کہا کہ آپ صوبائی وزارت میں آ جائیں اور سید احد یوسف آ جائیں. میں نے الحمدللہ بھوپالی صاحب کے ذریعے ان کو منع کروا دیا. پھر تھوڑے عرصے بعد انہوں نے کہا کہ چلیے میں چونکہ گورنر ہوں تو حاجی صاحب اگر الیکٹڈ آدمی ہیں تو وہ آ جائیں تو میں سینئر منسٹر بنا لیتا ہوں، ایکویلنٹ ٹو چیف منسٹر. میں نے الحمدللہ منع کر دیا. پھر اس کے بعد ضیاء الحق نے بنائی مجلس شورا. انہوں نے اس وقت بھی مجھے کہلوایا کہ کل مجلس شورا اناؤنس ہو رہی ہے، آپ کا نام آ جائے گا، میری درخواست ہے کہ آپ تردید نہ کریں. میں نے کہا میرا نام اعلان تردید نہ کریں. مسکراتے ہوئے کہا، ہنسمکھ آدمی تھے، کہ اگر اعلان ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ مارک ٹیلی کو رات کو BBC سے انٹرویو دے کے میں اس کی تردید کر دوں گا. تو 77 سے لے کر 85 تک متعدد آفرز ہوئیں ماشاء اللہ کے کام کرنے کی. میں نے منع کر دیا. لیکن 85 میں جنرل الیکشنز کا اعلان ہوا، غیر جماعتی الیکشن کی پلاننگ میں نے کی اور الحمدللہ 5 ہمارے نامزد کردہ، 4 ہمارے سپورٹ کردہ، 9 آدمی ہم MNA بن گئے. تو وہ ہم سے رابطہ پھر الیکٹڈ پرائم منسٹر جنیجو صاحب نے کیا اور مجھ سے کہا کہ اگر میں کراچی آؤں تو ان 9 میں سے 6 آدمیوں کو آپ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کے لیے لا سکتے ہیں. میں نے کہا میں لے آؤں گا. اب میں نے 9 آدمیوں کے سامنے کہا نا کہ 6 آدمی چلنے ہیں، تو سب 9 کے 9 آدمیوں نے کہا ہم سب MNA ہیں، ہم 6 سلیکٹ کیسے کریں گے، ہم 9 کے 9 چلتے ہیں. تو 9 آدمی ہم گئے. ان کو ان کے ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر سعید اختر نے کہا کہ حاجی صاحب کے علاوہ 8 MNA کل 9 آئے ہیں. بولا حاجی صاحب کو ذرا بلا لو. میں ان کے کمرے میں گیا. بولا حاجی صاحب کو 6 کہا تھا. میں نے کہا یہ 9 آدمی ہیں، یہ
3 जिनको मैं रोकता था वो कहते थे हमें भी मिलना है, वो ये इलेक्टेड एम एन ए, हमें ज़रूरत है इसकी। तो मैं सब 9 को लेकर आया हूँ। हम 9 आदमी गए थे। उन्होंने अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अल-अज़हरी जिन्होंने 50 साल हदीस पढ़ाई, पहले उनसे पूछा अल्लामा साहब किसी इनमें से किसी एक को मिनिस्टर बनाना हो तो किसको बनाएं? तो उन्होंने कहा हनीफ तैयब। इसके बाद मौलाना शाह तुराउल कादरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा हम बनाना चाहें तो किसको बनाएं? तो उन्होंने कहा कि हनीफ तैयब। 6 आदमियों से पूछा, मैं तो नहीं बोल सकता था अपने बारे में कि किसको बनाएं, तो 6 आदमियों ने कहा कि हम सब के सब की तरफ से आप हनीफ तैयब को बनाएं। तो हमें मार्शल्लाह के तहत मैंने काम नहीं किया, और पहली असेंबली जो 85 की थी उसमें जुनेद साहब ने तकरीर की कि जमहूरियत और मार्शल्लाह एक साथ नहीं चल सकती। उन्होंने हमारे कहने पर, मशवरे पर पॉलिटिकल पार्टीज पर से पाबंदियां हटा दी, उनके सील्ड दफ्तर खोल दिए गए और टीवी पर उनकी खबरों का, नशरियात का सिलसिला जो है वो आगाज़ हो गया। और मुसलसल मशवरे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नजात मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और फिर इसके बाद और भी एक बात कहता हूँ ताकि और मज़ीद तायद हो जाए कि जुनेद साहब ने एक दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने दफ्तर में बुलाया। मैं गया, उनका देखिए 36 आदमियों की काबीना है, 35 आदमियों ने मुस्लिम लीग के फार्म भर दिए हैं, एक आप बाकी हैं। मेरी दरख्वास्त है कि आप भी फार्म भर दें। तो मैंने उनसे कहा देखिए मैं जीता हूँ निज़ाम मुस्तफ़ा ग्रुप के नाम से, इसलिए मैं ये फार्म नहीं भर सकता। तो उन्होंने कहा कि सोच लें इस पर। मैंने कहा सोच के आया हूँ। उनका हमारे लिए कोई मुश्किलात खड़ी न करें। मैंने कहा कोई मुश्किलात खड़ी नहीं करेंगे, आप भी सोच लें, हम भी सोच लेते हैं, आपस में मशवरा कर लेते हैं। फिर हमने अपने आदमियों को बुलाकर मशवरा किया। सब ने कहा जिस नाम से जीते हैं उसी नाम के साथ हम वफा करेंगे। बात रुक गई। फिर जुनेद साहब कराची आए। उस ज़माने में अशरफ डब्ल्यू ताबानी, यानी उस ज़माने में जहांदाद खान गवर्नर सिंध थे और चीफ मिनिस्टर गौस अली शाह थे। तो ये 2 हो गए, प्राइम मिनिस्टर तीसरे। मुझे गवर्नर हाउस बुलाया, हम 4 थे। बीच में एक टेबल पे फार्म रखा हुआ था मुस्लिम लीग का, और कहा कि आपको पहले भी कहा था, सोचने का भी टाइम दिया था, आप इसको फार्म भर दें तो हमारे लिए आसानी होगी। मैंने कहा मैं आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करता, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी वजह से कोई मुश्किल हो रही है तो बैल बजाएं, मैं अभी कागज़ मंगवा के अभी इस्तीफ़ा लिख कर आपको दे देता हूँ। लेकिन जिस नाम से जीता है इलेक्शन, उस नाम से ही मैं अपने आप को बाकी रखना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन नहीं की, और इसलिए नहीं कि कोई और वजह होगी, वजह सिर्फ ये थी कि आप जिस नाम से जीते हैं, जिस टेन्योर के लिए जीते हैं, उस टेन्योर तक आप उससे वफा करें। लेकिन मैंने इनके साथ काम करके देखा कि इनके काम में रवादारी बहुत थी। मिसाल के तौर पर एक गैस पाइपलाइन बिछनी थी, हज पे मैं जा रहा था, वजीर ख़जाना उस वक्त वजीर पेट्रोलियम थे इजहार साहब, अच्छे आदमी थे, इजहारुल हक, बड़ी अच्छी शोहरत के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। मैंने उनसे कहा मैं तो जा रहा हूँ हज पे, लेकिन ये पाइपलाइन बिछाने का ठेका जो है वो किसी पाकिस्तानी फर्म को देंगे तो पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हमें फ्यूचर में लाइनें बिछाने में आसानी होगी। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कंपनी तो सिर्फ पीएसओ है। मैंने कहा पीएसओ है तो पीएसओ अगर नफ़ा करेगी भी तो पाकिस्तान में रहेगा, मिनिस्ट्री को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, हम टेक्निकल काम सीख जाएंगे। जब मैं गया तो वहाँ जो इसकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फ़ैसला हो गया कि अमेरिकन कंपनी को इसका ठेका दे दिया जाए। मैं हज करके वापस आया, मैं बात बता रहा हूँ जुनेद साहब की बुर्दबारी की। वापस आया तो ठेका तो उनको दिया जा चुका था। मैंने जुनेद साहब से मीटिंग की कि देखिए मैं तो कह कर गया था, और अगर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। तो उनका अब आपका क्या राय, आपकी क्या राय। मैंने कहा राय ये है कि पाकिस्तानी कंपनी को तजर्बा करने दिया जाए, सिखाया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, मैं आपको और सेक्रेटरी को दोनों को बुला लूँगा।
اب یہ بھی دیکھیے کہ مجھے اور سیکرٹری کو ایک ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس جانا تھا، وہ پنڈی میں گھر تھا، تو میں نے اظہار الحق صاحب کو فون کیا کہ آپ میرے گھر آ جائیں تاکہ دو گاڑیاں نہ جائیں، ایک گاڑی میں بیٹھ کے جائیں، اور قربت کا بھی احساس پیدا ہوگا کہ ہم ایک وجہ سے کوئی دوری نہیں ہے. تو ہم گئے، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر کی بردباری دیکھیے، انہوں نے پہلے مجھے بلایا، تازہ واقعہ سن لیا، پھر بیل دی، بولے سیکرٹری صاحب کو بلاؤ. اظہار الحق صاحب بھی آ گئے، بات چیت ہوئی، اور بات چیت کے نتیجے میں مجھے کہا آپ کی کیا رائے ہے، اور اس کے بعد ان سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے. ان کا ہماری رائے، میری رائے یہ کہ پاکستان کی کمپنی کو دینے سے پاکستان میں ٹیکنالوجی بھی آئے گی، نفع بھی ہوگا. انہوں نے کہا آپ کی کیا رائے، بولا میں نے یہی رائے پیش کی تھی، لیکن فیصلہ تو اکثریت کی روشنی میں ہوتا ہے، تو اکثریت نے جو ہے وہ امریکن کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا. بولے ایسا کریں، یہی باتیں لکھ کر فائل میں منسٹر صاحب کے سائن کرا کے مجھے بھیج دیں. میں نے بھی سائن کیا، انہوں نے بھی بھیجا لکھ کر. تو 2-4 دن بعد جواب آ گیا جنید صاحب کا کہ آپ اس کو دوبارہ کمیٹی میں لے جائیں منسٹر کی موجودگی میں. میری موجودگی میں پھر کمیٹی میں لے گئے، میں نے وہاں دلائل دیے، تو فیصلہ پی ایس او کو دینے کا ہو گیا ٹھیکہ. تو اس طرح پاکستان کی کمپنیوں کو عروج دینے کے معاملے ان کی آپ بردباری دیکھیے، سینس دیکھیے کس طرح کے تدبر سے کیا تھا. اور مجھے جب ان کو اسمبلی میں توڑ دی گئی تو میں بھی ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گیا تھا، وہ بال کے دورے سے آئے تھے. ایئرپورٹ پہ ہی میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ پریس کانفرنس کریں گے، اور تو کوئی ٹاپک اس وزٹ میں میری منسٹری کرنی تھا، تو مجھے اجازت ہو تو میں گھر جا کر مغرب پڑھ لوں. ان کا آپ حاجی بابا، مجھے حاجی بابا کہتے تھے، حاجی بابا آپ جائیے. میں چلا گیا تو میں ابھی گھر جا کر مغرب پڑھ رہا تھا، تو ہاٹ لائن پہ ایک فون آئی جو بچی نے میری اٹھایا اور کہا والد صاحب نماز پڑھ، ابو جی مجھے کہتے ہیں، ابو جی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کا تھوڑی دیر میں کروں گا میں، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد ایک فوجی کا فون دوبارہ آیا کہ نماز پڑھ لی. میں نے کہاں پڑھ؟ آپ کو پتا ہے کہ کابینہ توڑ دی گئی اور سارے ایم این ایز اور سینیٹر ختم ہو گئے. میں نے کہا مجھے پتا ہے، لیکن اچھا نہیں کیا ضیاء الحق نے. یہ بولا اچھا ہے تو ورزی ہے. اب آپ ایسا کریں، تھوڑی دیر بعد ٹیلی ویژن کھولیں، 7-8 بجے والی کوئی نیوز تھی، اس میں اسمبلی کے توڑنے کے اعلان کے بارے میں ضیاء الحق صاحب کی تقریر آئے گی. میں نے کر لی. اب میں نے نماز کے بعد تقریر سن لی، پھر ان کا فون آیا کہ جو شارٹ لسٹ کابینہ کی بنائی ہے ضیاء الحق نے، اس میں آپ کا بھی نام ہے. ایک چھوٹا سا کام کر دیں، آپ ایوان صدر فون کر دیں کہ میں اسلام آباد میں ہوں، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتا دینا. میں نے کہا یہ فون میں جنیجو کو کر چکا ہوں. جنیجو جس کمرے میں وہاں کی لائن کاٹ دی گئی ہے، اور میں نے ان کے اے ڈی سی کو سندھ کے تھے امتیاز شیخ، ان کو، یہ موجودہ وزیر ہے وہ نہیں، دوسرے پرانے تھے، نیوی کے تھے، ان کو میں نے فون کیا. تو ان کا میں آپ کی بات تو نہیں کرا سکتا، لیکن میں جواب بیل بجانے پر جاتا ہوں تو آپ کا پیغام دے دوں گا. تو فوجی افسر نے کہا یہ کس کو معلوم ہے کہ آپ نے جنیجو کو فون کیا ہے، آپ ایک فون ضیاء الحق کے دفتر ایوان صدر کر دیں. الحمدللہ میں نے کہا میں جب اس توڑے جانے کے خلاف ہوں تو میں فون نہیں کروں گا. میں نے فون نہیں کیا. تو حاجی صاحب یہ بتائیے، جیسے آپ نے پیٹرولیم کے حوالے سے گفتگو کی کہ اس وقت بریف کیس نہیں چلتے تھے، اس وقت کوئی سفارشیں نہیں آتی تھیں، اس وقت کوئی لالچ نہیں ملتا تھا کہ یہ پروجیکٹ دے دیں اور اتنا کمیشن لے لیں اور ایک گاڑی لے لیں، بنگلہ لے لیں؟ آپ کے بڑے قرب و جوار میں ہی ملتان میں میرے مرشد کریم غزالی دورہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت ہوں، ابھی بھی میں 5 منزلہ بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں رہتا ہوں، سکون کی زندگی گزارتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ بیل بجانے والا نہ نیب کا ہوگا، نہ اینٹی کرپشن کا ہوگا، اور نہ احتساب کمیشن یا احتساب بیورو کا ہوگا. آتے تھے لوگ، ایک کراچی کے سیدھے سادے بیچارے بزرگ آ گئے اور ایک کاغذ لے کے آئے، چائے وائے پینے کے بعد بات کی، بولا حاجی صاحب اس کاغذ پر اگر آپ سائن کر دیں
تو 10 کروڑ اس وقت کے، اب آپ مینج کر لیجئے گا کتنے ہوئے اس کروڑ، اس وقت کے 10 کروڑ ملیں گے، 1 کروڑ اس سے کا میں رکھوں گا، 9 کروڑ جس ملک میں جس کرنسی میں آپ کہیں گے جمع، جس ٹائٹل آف اکاؤنٹ میں جس میں جمع چاہیں گے آپ جمع ہو جائیں گے۔ میں نے کہا چائے پیجئے، کراچی سے آئیں کھانا کھائی لیجئے اور پھر اس کے بعد چلے جائیے، اور ایسے کسی کام کے لیے آئندہ میرے پاس نہ آئیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ پیٹرولیم میں تو بہت چلتا ہے، آپ سمجھ لیں ہر مرتبہ ایک داڑھی والے صاحب ہاؤسنگ کی منسٹری کیوں مانگتے ہیں، ٹھیکیداری کے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اس اور کے سر بعد تو ایک پیٹرول پمپ لگانے کے لیے بھی مطلب بڑی آفرز، پیٹرول پمپ لگانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی موبل آئل کی ایجنسیز دینے کے لیے، اور ایل پی جی کے ایجنسیز دینے کے لیے بہت کچھ چلتا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اس سے اور کون ہم چکھے۔ واپس آتے ہیں ناظرین، یہاں ایک شارٹ بریک ہے اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب، اور ماضی کے جروخوں میں ہم جھانکنے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب کا اس وقت کا تجربہ جو ہے وہ کیسا تھا۔ حاجی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل میں بھی آپ رہے ہیں۔ دراصل ایسا ہوا، اصل تو اسلامی نظریاتی کونسل کو ہماری تمام حکومتوں نے ڈمی بنا رکھا ہے۔ وہ جو سفارشات مرتب ہوتی ہیں نا، وہ میں نے شوکت عزیز پرائم منسٹر ایک مرتبہ آئے تھے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، تو میں نے کہا کہ کئی من کا وزن ہے کاغذات کا، اتنی سفارشات، تو آپ ایک فیڈرل سیکرٹری لیول کا آدمی مقرر کریں، اس میں سے کسی پر عمل ہوا ہے؟ عمل نہیں ہوتا۔ تو یہ دکھ کی بات تھی، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ تھا کہ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے بدکاری کرنا چاہیں تو اس کی اجازت دینا چاہتے تھے پرویز مشرف۔ ہم نے اس کو ریزسٹ کیا، انہوں نے بات نہیں مانی، اور اسلامی نظریاتی کونسل سے سفارشات مانگنے والے مسئلے کو وڈرا کر لیا، اور اپنے طور پر اسمبلی سے جبراً یہ بات پاس کرا لی، اور باہمی رضامندی سے یعنی زنا بالرضا کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ری ایکشن کے طور پر صرف 2 افراد نے استعفیٰ دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی مراعات ایک ممبر قومی اسمبلی کی جتنی ہوتی ہیں، ایک یہ فقیر تھا جس نے استعفیٰ لکھا، اور ایک میں نے صاحبزادہ مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب کو بتایا استعفیٰ، وہ بھی اٹھ کے گئے، کاغذ لائے، استعفیٰ دے دیا اور کہا کہ استعفیٰ جمع کرا دیں۔ اس قسم کے معاملات میں ہم حصے دار نہیں بننا چاہتے۔ یہ وجہ تھی اس میں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ مذہبی شخص آدمی ہیں، اور پھر حکومت میں بھی آپ کا اثر و رسوخ کافی رہا تھا، تو آپ نے حج کوٹا وغیرہ نہیں لیا؟ بہت سارے ایسے لوگ تو بڑا بزنس، اچھا بزنس ہے یہ تو، سالہ سال گھر بیٹھے لاکھوں کروڑ روپے کما لیں۔ الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ اس وقت جو لوگ بھی تھے، میری اپلیکیشن جاتی تو مجھے کوٹا مل سکتا تھا، لیکن اس وقت کوٹا کے لینے دینے میں رشوت کا بہت زور تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کوٹا لے کر آپ حج پر تو بھیج دیتے ہیں، لیکن حج کے سارے معاملات وہاں ان کے جو حج کے ڈائریکٹریٹ کے اور ماتحت عملے کے اور معلمین کے زیر اختیار ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کوٹا دے کر بھیج دیں اور ایک آدمی مکے اور مدینے میں پریشان ہو اور جھولی اٹھا کر آپ کے لیے بد دعا دے تو آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جتنے بھی کوٹا لینے والے لوگ ہیں انہوں نے سب نے مجھ سے تقریباً رابطہ کیا کہ آپ ہمارے سرپرست بن جائیں، آپ کا نام لکھا جائے گا، ہر سال آپ کو حج پر بھیجا جائے گا، آپ کو ایک گاڑی دی جائے گی، ڈرائیور دیا جائے گا، پیٹرول دیا جائے گا، موبائل فون دیا جائے گا۔ الحمدللہ میں نے اپنی عاقبت کو بچانے کے لیے یہ کوٹا لینے سے گریز کیا۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ فلاحی کام کب سے آغاز کیا، اور پھر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد کب ڈلی، اور کون کون اس میں شامل تھا آپ کے ساتھ؟ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے بنیاد ڈالنے میں 1984 کو ہم نے اس کی بنیاد رکھی، کراچی سے شروع کیا، اب پورے پاکستان میں بھی ہے اور 4 صوبوں میں ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ہے۔ اور میں نے منسٹری میں رہ کر یہ اندازہ لگایا
کہ سرکاری ہسپتالوں سے لوگوں کا علاج مشکل ہے، سرکاری اسکولوں سے تعلیم ملنا مشکل ہے، تو اسکولنگ اور ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے کام کیا. یہ کورونا میں PCR ٹیسٹ ہمارے یہاں فری ہوتا تھا، اس کی ویکسینیشن فری ہوتی تھی. یہ پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے روٹری انٹرنیشنل نے عالمی اداروں کی مدد سے جو پولیو ایریڈیکیشن علماء کمیٹی بنائی ہے، اس کا اعزازی سربراہ یہ خادم ہے. اس وقت ہزاروں کیسز ہوتے تھے، پھر سینکڑوں ہوئے، اب درجنوں ہوئے، اور اب 2 4 6 کی لمٹ میں آ گئے ہیں. یہ ریفیوزل کو ختم کرنے میں آپ کی کمیٹی کا بہت بڑا ایک بڑا ہاتھ اس لیے کہ جو بھی دیکھتا ہے، جو فتویٰ دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ حاجی صاحب پھر رابطہ کریں گے، دلائل دیں گے. جو فتویٰ دیتا ہے اس سے میں فون کرتا ہوں، ان کو پوری دنیا کے فتوے کی کاپی بھیجتا ہوں، تو وہ آئندہ فتویٰ دینا بند کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ ان قریب اللہ نے چاہا تو پاکستان سے بھی اور افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا. ہماری سفارشات پر یہ حکومت عمل کرے تو پاکستان سے تھیلیسیمیا بھی ختم ہو سکتا ہے. اگر شادی سے پہلے بچی اور بچے کا ٹیسٹ کرا لیا جائے، اگر ان دونوں کو مائنر تھیلیسیمیا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ میجر تھیلیسیمین ہوگا. لیکن ظاہر حکومت نے قرارداد پاس کر لی ہے، عمل درآمد کا کہیں نام و نشان نہیں. تو المصطفیٰ سوسائٹی میں اب کتنے شعبہ جات ہیں، آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں اس میں؟ الحمدللہ ہمارے یہاں ڈائلسس کو آپ کے حوالے سے ڈائلسس فری ہے، تھیلیسیمیا کے بچوں کا بلڈ ٹرانسفیوژن فری ہے. المصطفیٰ کے تحت پورے پاکستان میں ہونٹ کٹے اور تالو کٹے بچوں کے مل جل کر 2 بڑے سرجن ہیں، پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر فیاض اور پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گناترا. یہ دونوں مل کر 50,000 سے زیادہ فری آپریشن کر چکے ہیں. ورنہ کمرشل ہاسپٹل میں اس آپریشن کی تعداد روپیہ جو ہے 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. ہم فری کر چکے ہیں. پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فری میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے گھر گھر، محلے محلے، علاقے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح کرنا. اور اب یہ باتیں کیسے سمجھ میں آئیں؟ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ہمارے نانا جان حاجی عبدالغنی اور حاجی عبدالکریم ان کے بھائی، یہ دونوں تاجر تھے. یہ گئے حرمین شریفین. اس وقت سعودی عرب میں نہ پیٹرول ایجاد ہوا تھا، نہ سونا ایجاد ہوا، تو غربت تھی وہاں، غریب لوگوں کو دیکھا بہت. تو ان دونوں بھائیوں نے مسجد نبوی جو پرانی تھی 85 86 تک، اب تو بہت وسیع ہو گئی ہے، تو آخری نکلنے کا گیٹ تھا باب مجیدی. اب وہ باب مجیدی بالکل بیچ میں آتا ہے. باب مجیدی کے سامنے زمین خریدی اور ان دونوں بھائیوں نے یتیم خانہ بنایا، اور اس کا افتتاح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ کے 2 خلفاء مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ کے والد ہیں، اور مولانا قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی، دونوں نے کیا. اور افتتاح پہلے دعا سے ہی ہوتا تھا، اب تو کینچی کا دور آ گیا ہے. اور افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوا آپ نے بنا دیا، لیکن جب مسجد نبوی کی توسیع ہوگی تو یہ عمارت رکاوٹ بنے گی. تو انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں، آپ بتائیے. بولا آپ ایک وقف ڈیڈ لکھ کر حکومت کو دے دیں، جب بھی مسجد نبوی کی توسیع ہو تو یہ یتیم خانہ شہید کر دیا جائے، اور یتیم خانہ کی بلڈنگ اور زمین ہماری طرف سے یہ سب کا کمپنسیشن جو ملے وہ مسجد نبوی کی تعمیر میں لگا دیا جائے. تو اب زمین بھی مسجد نبوی میں شامل ہے، اور یتیم خانے سے ہونے والی آمدنی جو لکھوکھا ریال کی شکل میں تھی وہ سب بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل ہے. تو جب گود سے ماں کے اور خالوں کے اور ماموں کے سنتا رہے بندہ، تو پھر اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی سوشل ورک کرنا ہے. تو ہمارے یتیم خانے کا نام یتیم خانہ نہیں ہے، ہمارے یتیم خانے کا نام ہے میرا گھر المصطفیٰ. سینئر سٹیزنوں کا شیلٹر ہوم ہے، اس کا نام ہے گوشہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اور سینئر خواتین جو ہیں جن کو بچیوں نے گھر سے نکال دیا ہے، دامادوں نے گھر سے نکال دیا ہے، ان کا نام ہے گوشہ سیدنا گوشہ سیدنا فاطمہ جنہ، اللہم صلی علی سیدنا نبی، کاٹ دینا، گوشہ خاتون جنت، اس میں لوگ رہتے ہیں. تو ہم نام رکھنے میں بھی یہ احتیاط کرتے ہیں کہ ہم اپنے تاریخ سے اپنے تسلسل کو
باقی رکھیں. تو اس طرح سوشل ورک کرنے کا موقع ملا. ابھی جو سندھ پنجاب سرحد بلوچستان میں سیلاب آ گیا تھا, پانی آ گیا, تو کسی نے کسی علاقے میں کام کیا, کسی نے کسی علاقے میں, لیکن المصطفیٰ نے سارے علاقوں میں کام کرنے کی سعادت حاصل کی. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اور سر یہ بتائیے کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے میڈیکل سینٹرز ہیں آپ کے شہر کے مختلف علاقوں میں یا ملک بھر میں, وہاں علاج کیا عام کمرشل ریٹ پہ علاج ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم نے کوئی آدمی اسپتال خدا نخواستہ پہنچ جائے تو اس کے بعد تو اسے سب کچھ بیچنا پڑ جاتا ہے, گھر بار سب بک جاتا ہے. الحمدللہ ایسا کوئی کمرشل کام المصطفیٰ میں نہیں ہوتا. المصطفیٰ پہلے جو روپے مفت میں جو 5 علاج کرتی تھی, اس کو دیکھا کہ ایک وقت کی دوائی لینے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھینک دیتے تھے لوگ. پھر اس کے بعد ہم نے پھر 5 روپے کیے, پھر 10 روپے کیے, پھر 20 روپے کیے, پھر 25 روپے کیے. لیکن ہم جہاں 25 میں کر رہے ہیں وہاں قریب کے ڈاکٹرز 100-150 روپے لیتے ہیں. اس میں جو اگر غریب کوئی آ جائے تو اس کا علاج فری ہو جاتا ہے. ہمارے پاس جو لیبارٹری ہے وہ بڑی جدید ترین ہے. ہمارا بلڈ بینک ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پہلے سمجھا تھا کیسے لگنا چاہیے. پھر جب وہ کراچی آئے, میرے سے خاص دوستی تھی منسٹری کے زمانے سے ان کے انتقال تک, تو انہوں نے کہا صاحب یہ بلڈ بینک پرانا ہو گیا, اب نئے آ گئے ہیں بہت. تو ہم نے ایک پارٹی سے کہا کہ نئے آ گئے, نیا لگانا ہے. تو انہوں نے فیزیبلٹی دیکھی, 5 بھائی تھے, اللہ ان کو اجر دے. 5 بھائیوں نے مشورہ کر کے تقریباً 1 کروڑ روپے سے نئی بلڈ بینک بنا دی. تو اس لیے ہمارا ایکس رے مشین ایسا ہے جو شاید کسی این جی او کے پاس نہیں ہوگا. کیوں کہ جاپان کی کراچی کونسل جنرل نے ہمیں وہ ایکس رے جاپان سے منگوا کے خود نصب کرا کے ہمارے آدمیوں کی ٹریننگ بھی کر دی. 3 انہوں نے آپریشن تھیٹر بھی بنا دیے جاپانیوں نے. اور اس کے علاوہ ٹیکا جو رجب طیب اردگان کی سرپرستی میں ترکی کی تنظیم کام کرتی ہے, انہوں نے ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کے لیے جو ہماری مشینری ذرا پرانی ہو گئی تھی, ساری مشینری انہوں نے نئی لگا دی. تو سٹینڈرڈ کے معاملے میں الحمدللہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اچھے کنسلٹنٹ ڈاکٹر جو اپنے پاس 1500 روپے لیتے ہوں گے وہ یہاں 300, 400, 500 روپے میں علاج کرتے ہیں. اور کوئی کہہ دے کہ ہم 300 روپے نہیں دے سکتے تو اس کو ہمارے پاس فری کرنے کی بھی فیسلٹی موجود ہے. رائٹ. اور صاحب تعلیم کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. جب پروگرام میں بعض اوقات کوئی بات رہنے والی ہو جاتی ہے کہ رہ جائے گی, تو ہمارے پاس جو اسکول ہے کورنگی میں, اس معیار کا اسکول پورے لانڈی کورنگی میں کوئی نہیں ہے. اسماعیل اکیڈمی کیمپس 1, اب بن رہا اسماعیل اکیڈمی کیمپس 2 جو تقریباً تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. 2 کروڑ روپے کے ہیں جو ایک پارٹی بنا رہی ہے. ٹھیکیدار بھی ان کا, خریداری پرچیز بھی وہ کرتے ہیں, بنواتے بھی وہ خود ہیں. ہمارا نقشہ بنانے کے معاملے میں صرف دخل ہوتا ہے, پھر چلاتے ہم ہیں. اس کے بعد انہوں نے ہی مجھے کہا حاجی صاحب کوئی اور پلاٹ ہے. میں نے کہا پلاٹ دیکھیے. ان کے ساتھ گیا, پلاٹ دکھایا, بولے ٹھیک ہے یہاں ختیجہ گرلز کالج بنا دیں. ختیجہ گرلز کالج انہوں نے خود بنا کر ہمیں دے دیا. یہ اسکول کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اورنگی ٹاؤن میں اسکول ہے, اور جگہ پر اسکول ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ معیار کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ ہو. الحمدللہ ہمارے زیادہ تر بچے اے اور A+ آتے ہیں. اور جس یتیم خانے کا آپ نے ذکر کیا تھا اس میں 30 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں. اور اس کے علاوہ زیادہ تر بچے میٹرک میں جو پاس ہوئے A اور A+ پہ پاس ہوئے. ان کو اسکاؤٹنگ بھی سکھاتے ہیں, کراٹے بھی سکھاتے ہیں, ہاکی بھی سکھاتے ہیں, کرکٹ بھی سکھاتے ہیں. اور اس کے لیے اچھے ماہر آ کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو اسکولنگ کے معاملے میں بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں آپ. کام معیاری. بس حاجی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. 1-2 بس چیزیں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, اور مختصراً اگر آپ اس کو رسپونڈ کر دیں. یہ بتائیے کہ مہنگائی کا رونا دھونا
بزنس میں کمی، فیکٹریاں بند، ایکسپورٹ نہیں ہیں، یہ سارے معاملات کے باوجود بھی بہت ساری این جی اوز مشکلات کا شکار ہیں. ڈونرز ظاہر ہے کہ ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے اس پہ. تو فنڈ ریزنگ کے مسائل کیا ہیں اور وہ اب کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو میں حکومتوں سے کہتا ہوں، کوئی بھی حکومت ہو اور کوئی بھی آئے، جب تک یہ سودی نظام اور کمیشن اور کرپشن کا معاملہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک مہنگائی سے نجات نہیں ملے گی. نمبر 2 یہ کہ یقیناً تمام تنظیموں کو مہنگائی کی وجہ سے فنڈ ریزنگ میں مشکلات ہیں، لیکن لوگ چونکہ جانتے ہیں کہ چلانے والے لوگ جو ہیں انہوں نے منسٹری میں بھی عزت سے وقت گزار لیا، تو ہمارے پیسے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے خرچ ہوں گے. ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ ہمارا فنڈ رمضان تک محدود نہیں ہے. ابھی ہم ارادہ کر لیں، کوئی بندہ آ جائے کہ یہ پلاٹ ہے یہاں ہسپتال بنا دیں، تو لوگ ہمیں آ کر کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے نقشہ بنا دیں. میں نے کہا ٹھیکیدار بھی آپ کا ہوگا، آپ ہی بنا دیں، سب کچھ آپ کا ہوگا. تو راؤنڈ دا ایئر کروڑ روپے کی تعمیرات کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھیجتا رہتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، آخری بات کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے عوام کے لیے؟ کچھ امید دلائیں ان کو کہ آگے کی صورتحال کیا ہے؟ بس میں یہ عرض کروں کہ ہمارے حکمرانوں نے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے بھی اچھا سلوک نہیں کیا، شہیدوں سے بھی ناانصافی کی. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل اب آپ سے وابستہ ہے. آپ اگر دیانت اور امانت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ احادیث کو گھر پر رکھ کر پڑھ لیں اور اس پر عمل کریں. دیکھیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے خلیفہ بنے تو ان کی کاروبار پہ وہ جانے لگے تو کہا کہ آپ کاروبار جب پر جائیں گے تو حکومت کون چلائے گا، تو آپ کاروبار پر نہ جائیں. پھر طے ہوا کہ مدینہ شریف میں سب سے کم تنخواہ جس مزدور کی ہے اتنا وظیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقرر کر دیا گیا. وہ اس پہ گزارا کرنے لگے. بیوی نے ایک دن ایک سویٹ ڈش شوق سے بنا لی. بولا اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ بولا تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتی تھی تو آج میں نے آپ کے لیے سویٹ ڈش بنائی ہے. تو آپ نے بیت المال سے اتنی رقم اپنی کم کروا لی اور انتقال سے پہلے کہا کہ میں نے بیت المال سے اب تک کتنے رقم لی ہے یہ وظیفے کے طور پر بتاؤ. بتایا گیا تو وہ مالدار آدمی تھے، انہوں نے کہا میری رقم سے بیت المال کی یہ رقم ساری واپس کر دی جائے. سوچنے والوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے سوچیں، جب 85 میں ایک وفاقی وزیر تھا، باقی وزیر مملکت ایک تھے، تو ایک آدمی میں تھا، تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ کروڑوں کی آبادی سے میں اگر اکیلا ہوں تو مجھے دیانت سے امانت سے کام کرنا ہے، کوئی دھبا بددیانتی کا نہیں لگانا ہے. تو آپ جو الیکٹ ہو کر گئے ہیں اپنے علاقوں سے ہم سے رہنمائی لے کے المصطفیٰ آپ کے علاقے میں قائم کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، ان کے لیے ایمبولینس سروس کا انتظام کریں، تاکہ اگر رحیم یار خان سے کوئی ملتان آنا چاہے، لیاقت پور سے کوئی آنا چاہے، خانپور سے کوئی آنا چاہے، صادق آباد سے کوئی آنا چاہے، تو خان بیلا سے کوئی آنا چاہے تو آسانی سے ملتان تک آ سکے. تو کچھ کر جاؤ تو اگلا جہان انشاءاللہ تعالیٰ سدھر جائے گا. بہت شکریہ آپ کا حاجی محمد یوسف. آپ نے بڑی بردباری سے جو ہے وہ سوالوں کے جوابات دیے. اور ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی اور حاجی صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.